औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि ताहिरीन। हमारे पास ज़ियारत नाहिया वो अल्लाह का ऐसा ख़ज़ाना है कि जिसके तुफ़ैल हम वक्त के इमाम से अपने बाकी आइम्मा पर सलाम, उनकी तहरीक, उनके इनक़लाब और उनकी तालीमात को ज़िंदा रखने का सलीक़ा सीखते हैं। ज़ियारत नाहिया जैसे नाम से ही वाज़ेह है कि नौहा है इमाम ज़माना का, इमाम सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, और इसका हर जुमला अपने अंदर एक क़यामत रखता है। मैं सिर्फ़ कुछ हिस्से उसके नक़ल करूँगी कि जिसमें इमाम फरमाते हैं सलाम भेजते हुए कि, और सवाल करते हैं, फरमाते हैं कि ए मेरे मौला, आपको कत्ल कर दिया गया जबकि आपके जद मोहम्मद थे, आपको प्यासा ज़िबाह कर दिया गया जबकि आपके वालिद अली मुर्तज़ा थे, और आपकी एहानत की गई जबकि आपकी माँ फ़ातिमा ज़हरा थी। आप इन तीन जुमलों के अंदर देखिए कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने किस तरह से मुसीबत और फ़जीलत और इस्लाम की तरवीज के बग़ैर मोहम्मद के क्या दीन है, बग़ैर अली के क्या दुनिया है, और बग़ैर फ़ातिमा के क्या जन्नत है। हमारी ये तीनों चीज़ें इन तीन हस्तियों के ऊपर मौकूफ़ हैं, आप इसे पसंद करें या ना करें। लिहाजा जो इन तीनों हस्तियों से बिल वास्ता, बिला वास्ता जुड़ी हुई है, उनसे अलग नहीं है, बल्कि उन सुतूनों में से एक सुतून है, उसको ना सिर्फ़ मज़लूम रखा गया, ना सिर्फ़ प्यासा ज़िबाह किया गया, उनकी एहानत की गई जबकि उनके पास ये एक अज़मत बाकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इमाम दूसरे इमाम पर, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि ज़ियारत नाहिया के अंदर सलाम भेजा गया, अंबिया पर सलाम भेजा है, औलिया पर सलाम भेजा है, फिर आइम्मा मासूमीन पर सलाम भेजा है। तो ये जो सलाम भेजना है ये क्या है? देखिए परवरदिगार आलम क्या कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। ना, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका नबी पर सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी उन पर सलाम भेजो। मलाइका भी ये काम करते हैं, तुम भी ये काम करो। और ये सलाम जो है ये क्या है, सलाम भेजना अपने अंदर क्या असर रखता है। देखिए अगर हम ये कहें कि सलाम वो है जो मैं और आप एक दूसरे के ऊपर भेजते हैं तो बात कुछ और हो जाएगी। सलाम का मतलब ये है कि हम दुआ देते हैं और सलामती और खैर मांगते हैं, और जब हम सलामती और खैर अल्लाह से तलब करते हैं तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि अल्लाह जिसके लिए खैर मांगा गया है, अगर उसके पास खैर नहीं था तो उसे खैर अता करता है, और अगर उसके पास खैर था तो उसकी खैर और सलामती में इजाफा कर देता है। और जब किसी की खैर में, किसी की सलामती में, किसी की भलाई में इजाफा हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि उसका खैर बढ़ गया तो उसकी अज़मत बढ़ गई, वो और ज़्यादा साहिब फ़जीलत हो गया, अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम बढ़ गया। जब एक हस्ती जो सैयदुश्शुहदा की है, जब हम उन पर सलाम भेजते हैं तो क्या वो सफ़ीना निजात, वो कश्ती निजात फ़जीलत की जिस मंजिल पर थे उस पर बाकी रहते हैं? नहीं, मेरा और आपका सलाम उनकी उस फ़जीलत में इजाफ़ा करता है, उनके मकाम और मर्तबे को और बढ़ा देता है, उनके हसनात और भलाइयों के अंदर और रिफ़अत डालता है। हमारी दुआओं को अल्लाह शरफ़ कबूलियत बख्शता है, और जो हम उनके लिए सलाम मांग रहे होते हैं उससे उनका मकाम, उनकी अज़मत, उनकी बुलंदी और ज़्यादा हो जाती है। और जब वो ज़्यादा हो जाती है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ये नातमाम सफ़र है जो जारी व सारी रहता है। हम उनकी फ़जीलतों को कहीं जाकर रोक नहीं सकते, क्योंकि वो सिलसिला अभी जब तक लोगों के, आपके चाहने वालों के मुंह में ज़बान बाकी है, जब तक ज़मीन और कुर्सी मौजूद है, अर्श कुर्सी मौजूद है, उस वक्त तक उनकी फ़जीलतों का सिलसिला चलता रहेगा। और क्या कहना कि जब उन पर सलाम भेजने वाला
ایک تو ہم جیسے گناہگار سید الشہداء پر یا ائمہ طاہرین یا انبیاء کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اگر سلام بھیجنے والا خود صاحب الامر ہو، صاحب العصر ہو، وہ خود قائم آل محمد ہو، وہ خود منتقم خون سید الشہداء ہو، وہ ایسا ہو کہ اللہ نے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے حلال کو حلال اور یہ میرے حرام کو حرام کرے گا، یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو ذات جو ہستی خود اپنے پیرائے میں اتنی مکمل ہو، اگر وہ سلام بھیج رہی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ، ان کا سلام، ان کی تاثیر، اس کی قبولیت، اس کا اثر اور اس کے مقابلے میں جو عظمت سید الشہداء کو حاصل ہوگی اسے الفاظ کے پیرائے میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیارت ناحیہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ امام زمانہ نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کیا ہے، ان کے شہداء کے مصائب کو یاد کیا ہے، ان کے یاران کی مصیبت کو یاد کیا ہے، اور پھر جو اسیر ہیں ان کے مصائب کو یاد کیا ہے۔ کیوں اتنا مصیبتوں کا تذکرہ اور اس کے اوپر گریہ کرنا بار بار زیارت ناحیہ میں نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی ایک نیا سلیقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب قرآن ہے۔ قرآن نے بھی ہمیشہ گزشتہ انبیاء کے نہ صرف واقعات اور سانحات کا تذکرہ کیا بلکہ ان کے حوادث اور جو ان کے چیلنجز تھے، جو ان کی مشکلات تھے، ان کو بھی ذکر کیا، بلکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں خداوند کریم نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو مبتلا کیا ہے، ان کے اوپر آزمائشوں کو گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد بطور خاص حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی جو آپ کی اولاد کے باب میں لی گئی، جس طرح قرآن نے ہی اس کی گواہی دی اور کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ انی ارا فی منامی انی اذبحک، کہ میں نیند میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور حضرت اسماعیل جواب میں کیا کہتے ہیں فتجدنی صابرا، کہ اے میرے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس چیز کو پورا کریں گے، آپ مجھے ذبح کریں گے اپنے ہاتھوں سے، تو میں اس کے اوپر چون و چرا نہیں کروں گا۔ قرآن نے ذکر کیا کہ وہ باپ جس کا یہ فرزند بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد ملا تھا، حضرت ابراہیم نے اس فعل کو انجام دیا اور اللہ نے اس کے بدلے میں عید الاضحیٰ، ہم سب جانتے ہیں، اس کو زندہ رکھا ہے، آج ہم اس یادگار کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو لے کر خانہ خدا مکہ مکرمہ کے پاس جب آئے ہیں تو آپ نے خانہ خدا کی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ اس کی دیواروں کو کھڑی کر رہے تھے تو اس وقت آپس میں مکالمہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا، ایک نبی کا دوسرے نبی کے ساتھ، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ اے پروردگار ہم دونوں کو اپنے دین کے اوپر قرار دے اور ہماری ذریت کو اسلام تسلیم ہونے والا، تیری بندگی کرنے والا، تیرے آگے جھکنے والوں میں سے قرار دے۔ یہ دین ہے، یہ دین کی قیمت ہے، یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے جس کو تاریخ میں اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا یاد کر دیا گیا۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ گزشتہ حوادث کو، سانحات کو، مصائب کو قرآن میں ذکر کرتا ہے تو کیا بتاتا ہے کہ اس سے پہلے، تم سے پہلے دین ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جب اسلام آ جائے گا تو اس کو بڑی قربانی چاہیے، اس کی بقا کے لیے اور زیادہ تواضع اس کی قدر کے مطابق چاہیے ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اس قربانی کو دینے کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اللہ سے ملتجی رہتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ ان کو اور ان کی ذریت، ان کی آل کو باقی رکھے، ان کے اندر ایمان قائم دائم رہے، اسی طرح حضرت سید الشہداء کے بعد بھی، اسلام کی سب سے بڑی قربانی کے بعد بھی
اس کو ہم گزشتہ یا ماضی کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے، یا ہم اس میں الحاق چاہتے ہیں، یا ہم اپنی آنے والی ذریت، اپنے آنے والی نسلوں، اپنی جنریشنز کے لیے اسی اسلام، اسی تسلیم، اسی بندگی کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا دین کی قیمت ادا کرنے کے لیے، اور بالخصوص اسلام جیسے دین کی قیمت ادا کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں گزشتہ میں، حال میں اور آئندہ میں مختلف لوگ دیتے رہے، لیکن جو عظیم قربانی ہے اس کو یاد رکھنا اولیاء اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور اسلام کا اختصاص یہ ہے کہ اسلام کا آغاز ابوالقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اس کا اختتام بھی ابوالقاسم امام زمانہ کی کنیت ابوالقاسم ہے، انہی پر ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے، یہ خاتم الاوصیاء یا خاتم الائمہ ہیں۔ آپ نے امام رسالت کو اپنے بہترین نہج تک پہنچایا، اسی طرح آپ امام زمانہ امامت کو اس کی بہترین نہج تک پہنچائیں گے، اسی لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ رجعت فرمائیں گے۔ لہٰذا امام زمانہ نے اسلام کی قدر کو یاد رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس دعا میں زیارت ناحیہ میں امام کے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو آپ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ امام کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے آپ پر سلام بھیجتے ہیں، امام حسین کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جس کی تربت میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے، جس کے قبے کے نیچے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرا سلام ہو اس پر جس کی نسل میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ میرا سلام ہو اس پر جو اہل بیت میں اور اہل قصہ میں پانچواں ہے۔ میرا سلام ہو اس پر جس پر آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا ہے۔ میرا سلام ہو اس نفس پر جو لاچار ہے۔ میرا سلام ہو اس بدن پر جن سے روح انتہائی تکلیف کے ساتھ نکالی گئی۔ میرا سلام ہو اس جسد پر جو برہنہ تھا جبکہ وہ پاک ترین جسد تھا۔ میرا سلام ہو اس خون پر جو ان بدنوں سے جاری تھا۔ میرا سلام ہو اس بدن پر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ میرا سلام ہو ان اجساد پر، ان بدنوں پر جن کو بغیر کفن کے دفنا دیا گیا تھا۔ میرا سلام ہو ان زخموں پر جن کو غسل بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ میرا سلام ہو اس خون آلود داڑھی پر جس سے خون ٹپکتا تھا۔ میرا سلام ہو ان پر جو وطن سے دور تھے۔ میرا سلام ہو ان پر جن کے چہرے خاک آلود تھے۔ میرا سلام ہو ان پر جن کی داڑھی خون سے خضاب کر دی گئی تھی۔ میرا سلام ہو ان پر جن سے زیادہ کوئی غریب نہ تھا۔ میرا سلام ہو ان پر جن جیسا کوئی شہید نہیں ہے اور وہ شہداء میں سب سے عظیم مقام رکھتے ہیں۔ میرا سلام ہو ان پر جس کو دشمن نے انتہائی بے دردی سے شہید یا قتل کر دیا۔ میرا سلام ہو اس پر جو نبی کا شہر چھوڑ کر کربلا میں آ کر سکونت پذیر ہوا۔ یہ سارا سلام بتاتا ہے کہ آپ نے امام حسین کی عظمت کو اور ان کی مصیبت کو بیک وقت یاد کیا ہے۔ اس تربت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شفا کو رکھا ہے؟ وہ تربت کیوں اتنی انمول ہو جاتی ہے؟ وہ تربت کس طرح سے اپنے اندر ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ اس خاصیت کے بعد جب بھی کوئی اس تربت سے، اس خاک سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو کبھی بھی وہ بیماری کے اندر نہیں رہ سکتا۔ خدا اس کو یقینی طور پر اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کے بدن کو، اس کے ایمان کو شفا بخشتا ہے۔ سوال ہے اس قبے کے نیچے ایسا کیا ہے، اس قبے کی خاصیت ایسی کیا ہے کہ کوئی بھی اس کے نیچے آتا ہے تو اس کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے؟ اسی لیے ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں کہ یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے آس پاس ملائکہ طواف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ جس کو اس طرح سے دشمنوں نے شہید کر دیا، اس کی خاصیت کیا ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کے اندر، اس کی صلب پاک کے اندر امامت کو رکھا تھا۔ یہ صرف ایک وجود کا قتل نہیں تھا بلکہ سلسلہ الہی، سلسلہ امامت جس پاک صلب کے اندر تھی اس کے اوپر ستم کیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت صرف زمین نہیں آسمانوں پر بھی ہے۔
صرف خلائق نہیں، جن و انس نہیں، بلکہ وہ ملائکہ جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ بھی ان کی مصیبت پر گریا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اپنا وطن چھوڑا، مدینہ ترک کیا اور وطن سے دور ایک دشت میں، ایک بیابان میں آ گئے۔ کہاں کے تھے یہ؟ اس شہر کے تھے جس شہر کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب نبی اس میں داخل ہوئے تھے تو نبی خدا کے استقبال میں مدینہ کے رہنے والوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، آج ہمارے اوپر 14ویں کا چاند نمودار ہوا ہے۔ وہ شہر جو یثرب تھا، نبی کے استقبال میں وہ یثرب نہ رہا، وہ مدینۃ الرسول بن گیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا شہر چھوڑا ہے اور ایک دشت میں آ کر آباد ہوئے ہیں، تو کس چیز کے لیے؟ یہ ان کی عظمت کی نشاندہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں ان ابدان پر جو پاک اور طاہر تھے ان پر کفن نہ تھا، جو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ عظمت کے سزاوار تھے، ان کے اوپر ان کی احترام اور ان کی تعظیم کے شایان شان کسی نے کچھ انجام نہ دیا۔ یہ کوتاہی جو ہم سے ہوئی، اس کے بعد ہم چاہے جتنا ہی کیوں نہ اپنے آپ کو ان ہستیوں کی قربت میں رکھنا چاہیں یا اس سلسلہ شہادت میں رہنا چاہیں، کم ہے، حقیر ہے، محدود ہے، ہماری توانائیاں ہیچ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ سلام بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان زخموں پر، بدن کے ان ٹکڑوں پر جنہیں غسل تک نہ دیا گیا۔ دیکھیے، ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ قربانی ہے تو کیسی ہے، کیسی لازوال ہے کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور جو اہانت ہے وہ کیسی ہے کہ فدا ہو گئے، قربان ہو گئے، کنبہ لٹا دیا، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن دیکھنے والوں نے اس حد تک بے حرمتی کی، اس حد تک کم قدری دکھائی، اس حد تک اپنے آپ کو گمراہی کا عادی بنا دیا، اس حد تک گمراہی میں غرق ہو گئے، ضلالت میں ڈوب گئے کہ جس طرح ایک عام مسلمان کو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی نہ دیا گیا۔ اور پھر آپ سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا سلام ہو خاک آلود چہروں پر جو شدت پیاس کی وجہ سے تھے، جو شدت مصیبت کی وجہ سے تھے۔ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس داڑھی پر جو خون سے خضاب کی گئی تھی۔ اسی لیے زیارت ناحیہ میں آپ دیکھیں گے کہ 3 مقامات پر سید الشہداء نے سلام بھیجا ہے۔ سید الشہداء نے 3 مقامات پر امام زمانہ نے خون سید الشہداء پر سلام بھیجا ہے۔ اور آپ نے پہلا سلام جو بھیجا ہے وہ ہے کہ میرا سلام ہو اس خون پر جو آپ کی گردن سے ٹپکا اور زمین پر گرا۔ میرا سلام ہو اس خون ناحق پر جو مظلوم معصوم علی اصغر کے گلو مبارک سے نکلا، وہ زمین پر نہ ٹپکا۔ پھر فرماتے میرا سلام ہو اس خون پر جو نوک نیزہ پر بلند تھا اور وہ زمین پر ٹپکتا تھا یا گرتا تھا۔ آپ ان تینوں خون کا الگ الگ تذکرہ کر کے کیا فرماتے ہیں کہ ظلم ایک کریم پر بھی ہوا ہے جبکہ وہ حیات میں تھا، ایک مجاہد پر بھی ہوا ہے جبکہ وہ جہاد میں تھا، اور ظلم اس معصوم پر بھی ہوا ہے جو جہاد پر نہیں تھا، اور ظلم صرف حیات کے دائرے میں نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی ہوا ہے۔ مقصد صرف مظلومیت دکھانا ہے کہ یہ جانا جائے کہ امام مظلوم تھے، نہیں، بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ ظالم کتنا سفاک تھا، ظالم نے کس بے دردی کے ساتھ، کس سیاہ قلبی اور قساوت کے ساتھ، سخت دلی کے ساتھ، کتنے تاریک ذہن کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف زندگی میں نہیں، زندگی کے بعد بھی ہے۔ یہ سلسلہ صرف مجاہد پر نہیں، مرد پر نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ہے کہ جو 6 مہینے کا معصوم ہے اس پر بھی ہے۔ بس یہ سارے جو دعاؤں کے یا پھر آپ کہیں سلام کے سلسلے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ سلیقہ، اپنے گزشتہ، اپنے احوال، اپنے ماضی اور اپنے تابندہ ترین عظمت والے میناروں سے کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے۔
دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں زیارت ناہیہ کو سمجھنے، درک کرنے اور اس کے مطابق جو حقیقی معنی ہے عزادار کے ویسا بننا نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔